इरशाद होता है वल्लज़ीना कफ़रू अअमालुहुम कसराबिम बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैअन व वजदल्लाह इंदहु फवफ़्फ़ाहु हिसाबहु वल्लाहु सरीउल हिसाब। और काफिरों के अमाल चटियल मैदान में शराब की मानिद हैं, जिसको प्यासा पानी समझता है, यहाँ तक कि जब उसके पास आता है तो उसे कुछ भी नहीं पाता। उसने आखिरत में अल्लाह को अपने पास पाया, मगर अल्लाह ने उसका पूरा हिसाब दुनिया में ही चुका दिया था, और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। बेशक ऐसा ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखिए यहाँ पर जो अल्लाह पाक ने दो मिसालें जो थी कायम की थी, एक तो थी कि वो दो किस्म के काफिरों की हैं। सूरह बकरा के शुरू में जो दो मिसालें हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ चुके हैं, मुनाफिकों की बयान की गई, और एक आग की और पानी की मिसाल कायम की गई। फिर सूरह रात में अल्लाह पाक ने इंसान की हिदायत और इल्म की जो इंसान के दिल में जगह पकड़ जाती है मिसाल कायम की। अब आग और पानी की बयान हुई, तो दोनों सूरतों में आयतों की तफसीर का यानी कि ये चीज़ है कि अल्लाह पाक फरमा रहा है इस आयत के अंदर कि उनको तो ऐसी मिसाल है जैसे किसी प्यासे को जंगल में दूर से रेत का चमकता हुआ तोदा दिखाई देता है। मेरी प्यारी बहनों, इस आया मुबारका में उन लोगों का हाल बयान किया जा रहा है, उन लोगों की मिसाल बयान की जा रही है जो कुफ्र और निफाक के बावजूद कुछ नेक अमाल भी करते हैं और फिर जुमला आखिरत के भी कायल हैं, और इस ख्याल खाम में मुब्तला हैं कि कामिल और सच्चा ईमान जो है, ईमान सादिक और सिफाते जो सिफात हैं अहले ईमान की और अतात इत्तबाए रसूल के बगैर उनका ये अमाल आखिरत में उनके लिए कुछ मुफीद होंगे। वो इस तसव्वुर से कि हम जो अमल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अमल कर रहे हैं, बहुत अच्छे अमल कर रहे हैं, हम अपने अमल में सच्चे और पक्के हैं, हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये इस पहराहे में जो मिसाल देकर बताया जा रहा है कि तुम अपने जिन ज़ाहिरी नुमाइशी अमाल खैर से आखिरत में फ़ायदे की उम्मीद रखते हो, उनकी हकीकत शराब से ज्यादा नहीं है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो क़ीआ, ये जमा है क़ाउन की। जैसे जारुन की जमा जीरा है और क़ा जो है ये वाहिद है, तो जमा क़ीआन होती है। जैसे जारुन की जमा जीरान है, तो फरमाया उसे पानी का मौज दरिया समझ बैठता है। यानी इसका माना क्या है कि चटियल वसी फैले हुए मैदान के हैं। फरमाया कि वल्लज़ीना कफ़रू अअमालुहुम कसराबिम बक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआन ज़मआनु मा, यानी कि वो गुमान कर बैठता है। चटियल मैदान, वसी फैला हुआ मैदान उसके सामने होता है। वो देखता है कि यानी कि दूर से जब वो कोई इंसान थका हारा मांदा मुसाफिर जो है, थका मांदा मुसाफिर सफर करता हुआ जा रहा है, बहुत भूख और प्यास उसको लगी हुई है, लेकिन जो जब देखता है कि दूर पानी चमकता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि वो सैराब होता है, वो रेत होती है, चटियल मैदान होते हैं, धूल मिट्टी होती है। या अगर आप मेन रोड पर सफर, हाईवे पे सफर कर रहे हो, मोटरवे पे सफर कर रहे हो, तो आप देखें कि दूर से रोड चमकते हुए साफ शफाफ, यूं लगता है जैसे आगे जाके पानी खड़ा हुआ है, पानी के दरिया चल रहा है, आगे पानी है। तो इसकी मिसाल जो है क़ियान क़ियातुन से बयान की जा रही है। फरमाया कि मैदान, चटियल मैदान, वसी फैले हुए मैदान की मिसाल है। ऐसे ही मैदानों में शराब नजर आया करते हैं। दोपहर के वक्त बिल्कुल यही मालूम होता है कि पानी का वसी दरिया लहरें ले रहा है। जंगल में जो प्यासा हो पानी की तलाश में, इसकी बाछें खिल जाती हैं देखकर, और उसे पानी समझकर जान तोड़ कोशिश करके वहां तक पहुंचता है, लेकिन हैरत और हसरत से अपना मुंह पीट लेता है जब देखता है कि वहां पानी का कतरा छोड़, पानी का तो नामो निशान भी मौजूद नहीं है। इसी तरह से ये कुफार हैं कि अपने दिल में समझे बैठे हैं कि हमने बहुत कुछ अमाल किए हैं, बहुत सी भलाइयां जमा कर ली हैं, लेकिन क़यामत के दिन देखेंगे कि एक नेकी भी इनके पास नहीं होगी। या तो उनकी बदनीयती से वो गारत हो चुकी होगी, या मुताबिक शरा ना होने से वो बर्बाद हो चुकी होगी। गर्ज उनके यहाँ पहुंचने से पहले उनका काम जहन्नुम, उनका जो नाम है वो जहन्नुम रसीद लोगों में लिख दिया जा चुका होगा। यहाँ से बिल्कुल खाली हाथ रहकर गए होंगे। हिसाब किताब के मौका पर अल्लाह ताला खुद मौजूद है और वो एक एक अमल का हिसाब ले रहा है,
اور کوئی عمل ان کا قابل ثواب نہیں نکلتا۔ صحیحین میں حدیث مبارکہ ہے کہ یہودیوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے رہے تھے؟ تو وہ یہودی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے عزیر کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا جائے گا جھوٹے ہو، خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اچھا بتلاؤ اب کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے خدایا ہم بہت پیاسے ہو رہے ہیں، ہمیں پانی پلوایا جائے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو وہ کیا نظر آ رہا ہے، تو وہاں کیوں نہیں جاتے ہو؟ اب انہیں دور سے جہنم ایسی نظر آئے گی جیسے دنیا میں سراب ہوتا ہے، جس پر جس پر جاری پانی کا دھوکہ ہوتا ہے، اور وہاں جائیں گے اور دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ پانی کی ایسی مثال دی جا رہی ہے کہ جن کو ظاہری نمائشی اعمال خیر سے آخرت میں فائدے کی امید رکھتے تھے، ان کی حقیقت سراب سے زیادہ نہیں ہے۔ ریگستان میں چمکتی ہوئی ریت کو دور سے دیکھ کر جسے پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی کا ایک تالاب موجے مار رہا ہے، اور منہ اٹھائے اس کی طرف پیاس بجھانے کی امید لیے ہوئے دوڑتا چلا جاتا ہے، اسی طرح تم ان اعمال کے جھوٹے بھروسے پر موت کی منزل کا سفر طے کرتے چلے جا رہے ہو۔ مگر جس طرح سیراب کی طرف دوڑنے والا جب اس جگہ پہنچتا ہے جہاں اسے تالاب نظر آیا، اگر رہا وہاں پر پہنچا اور اس کو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، اس طرح جب تم منزل موت میں داخل ہو جاؤ گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کا تم کوئی فائدہ اٹھا سکو، بلکہ اس کے برعکس اللہ تمہارے کفر و نفاق کا اور ان بدعمالیوں کا جو تم ان نمائشی نیکیوں کے ساتھ کر رہے تھے حساب لینا اور پورا پورا بدلے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ آیت 40 میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ السحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ سبحان اللہ۔ ان کی مثال ارشاد ہوتا ہے یا کافروں کے اعمال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہیں جنہیں موج نے ڈھانپا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے، یعنی کہ سمندر کی لہر کے اوپر ایک اور لہر، موج لہر کو کہتے ہیں، اور اس کے اوپر بادل ہوں، یہ تہ در تہ تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ جب ایسے سمندر میں ڈوبنے والا کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے کوئی بھی دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ ہی نے نور ہدایت نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیے بہت ہی اہم مثال، بہت ہی اہم نکات اس آیہ مبارکہ میں ہمارے لیے سمجھانے کے لیے، ہمیں اپنی غفلت سے دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ ان کی مثال گہرے سمندر کی تہ کے اندھیریوں جیسی ہے۔ پہلے جو مثال دی وہ سیراب کی مثال دی کہ ایک انسان پیاسا، بھوکا مسافر دور سے دیکھتا ہے تو اس کو چمکتے ہوئے جو روڈ ہوتے ہیں، آج کل کی مثال اگر لے لیجئے، آپ بھی سفر کرتے ہیں، میں بھی سفر کرتی ہوں، اور ایسا ہی لگتا ہے بالکل جیسے اگر ہم ہائی وے پہ سفر کر رہے ہوں تو روڈ چمک رہے ہوتے ہیں اتنے زیادہ، بالکل دوپہر میں اگر ہم سفر کریں، جون جولائی کے مہینے ہوں، پیاس ہو، بھوک ہو، لگتا ہے جیسے وہ دور جو ہے وہ سیراب نظر آ رہا ہے، پانی کا کوئی دریا ہے، پانی کا کوئی سمندر ہے، پانی چل رہا ہے۔ یا صحرا میں سفر کریں تو ریت دور سے ایسی دکھائی دیتی ہے چمکتی ہوئی جیسے وہاں پر کوئی زندگی کے نشان موجود ہیں، وہاں پر کوئی پانی ہے۔ اب دوسری مثال سے ہم لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے کی مثال ایسے گہرے سمندر کی تہ کے اندھیریوں جیسی ہے جیسے اوپر سے تہ بتہ موجوں نے جسے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے ابر ڈھانکے ہوئے ہو، یعنی اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، سیاہ کالی رات ہے، ایک انسان سمندر میں ڈوب گیا ہے اور نیچے تہ میں اتر گیا ہے، سمندر کی لہر پر لہر آ رہی ہے، لہر پر لہر آ رہی ہے، اس کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اندھیرا اتنا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہے، اوپر سے پھر ان موجوں کا، ان لہروں کا اندھیرا ہے، اوپر سے پھر سیاہ کالی رات ہے، اس کالے سیاہ بادلوں نے ڈھانپ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یعنی اندھیروں پر اندھیریاں ہوں، یہاں تک کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ یہی حال ان سفلے جاہل کافروں کا ہے، نیرے مقلدوں کا ہے، یہاں تک کہ جس کی تقلید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اسے بھی صحیح طور پر نہیں پہچانتے، اس کا بھی حق یا ناحق پر ہونا انہیں معلوم نہیں ہے۔ کوئی ہے جس کے پیچھے ہو لیے ہیں لیکن نہیں معلوم کہ وہ انہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ مثال کہا جاتا ہے کہ جس جاہل سے پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو تو اس نے کہا اس کے ساتھ جا رہا ہوں،
پوچھنے والے نے پھر دریافت کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے تو معلوم نہیں، بس جیسے اس سمندر پر موجیں اٹھ رہی ہیں اسی طرح کافر کے دل پر بھی، اس کے کانوں پر، اس کی آنکھوں پر پردے ہیں، سم بکم عمج فہم لا یرجعون، پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور اس آیت میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ، تو نے انہیں دیکھا جنہوں نے خواہش پرستی شروع کر رکھی ہے اور خدا نے انہیں علم پر بہکا دیا ہے، ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ ابھی جو ابی بن قعب ہیں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ 5 اندھیروں میں ہوتے ہیں، کلام، عمل، جانا اور آنا اور انجام سب اندھیروں میں ہیں۔ جسے خدا اپنے نور کی طرف ہدایت نہ کرے وہ نورانیت سے خالی رہ جاتے ہیں، جہالت میں مبتلا ہو کر رہ جاتے ہیں، ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے خدا گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوتا۔ اس کے جو مومنوں کی مثال فرمایا کہ اللہ اپنے نور کی ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ عظیم اور کریم ہے۔ علم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات، آیت نمبر 40 دیکھیے، یعنی کہ یہاں پر مثال دی جا رہی ہے، اللہ پاک نے یہاں پر مثال دی ہے مومنوں کی، کہ اس کی مثال میں تمام جو کفار و منافقین کی حالت بیان کی گئی کہ جن میں نمائشی نیکیاں کرنے والے بھی شامل ہیں، ان سب کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی قطعی طور پر کامل جہالت کی حالت میں بسر کر رہے ہیں، خواہ وہ دنیا کی اصطلاحوں میں علامہ ہیں، علوم فنون کے بڑے وہ استاد اساتذہ بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی ایسی جگہ پھنسا ہوا ہے جہاں مکمل تاریکی ہی تاریکی ہے، روشنی کی ایک کرن بھی ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، یہ کفار سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا، ہائیڈروجن بم بنا لیا، اور آواز سننے کے تیز ترین ہم نے تیز آلے بنا لیے، تیز رفتار طیارے بنا لیے، ہم چاند تک پہنچ گئے، ہم نے بڑے بڑے جہاز، بڑے بڑے بحری جہاز اور ہوائی جہاز بنا لیے۔ ان کے نزدیک تمام معاشیات اور معالیات اور قانون اور فلسفے میں مہارت ہونا ان کا نام علم ہے، مگر حقیقی علم میری پیاری بہنوں ایک اور چیز ہے، اور اس کی ان کو ہوا تک نہیں لگی۔ ان کے علم کے اعتبار سے وہ جاہل محض ہیں، ایک ان پڑھ دیہاتی ذی علم ہے، مگر وہ معرفت حق سے بہرہ مند ہے۔ ایک دیہاتی بھی علم والا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، وہ اپنے عمل میں ضرور کمزور ہے، لیکن اتنی بات تو سمجھتا ہے۔ جو کفار جو ہیں اتنے بڑا سب کچھ کر کے بھی وہ اس چیز کو نہیں پہنچے۔ فرمایا کہ یہاں پہنچ کر اصل مدعا اللہ پاک کی ذات نے اس آیت نمبر 40 میں کھول دیا کہ جس کی تمہید اللہ نور السماوات والارض سے شروع ہوئی تھی، اس کا مضمون سے شروع ہوئی تھی، جب کائنات میں کوئی نور در حقیقت اللہ کے نور کے سوا نہیں ہے اور سارا ظہور حقائق اس نور کی بدولت ہو رہا ہے، تو جو شخص اللہ سے نور نہ پائے وہ اگر کامل تاریکی میں مبتلا نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہیں اور تو روشنی موجود ہی نہیں ہے کہ اس سے ایک کرن بھی بپا کر سکے۔ اللہ پاک نے اس نور کے لیے اپنے 1,24,000 پیغمبران اسلام کو بھیجا، انبیاء اور رسل دنیا میں تشریف لائے، اپنے آخری نبی، اپنے حبیب، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر کتاب مبین جو آج آپ اور میں پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش اور سعی کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک نے اپنے نبی کو یہ آخری نسخہ حیات دے کر بھیج دیا، یہ اپنا نور واضح کر دیا، ہدایات واضح کر دی، گمراہیاں بھی کھول کھول کر بتا دیا کہ کون مومن ہے، کون فاسق ہے، کون فاجر ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے۔ کتنی خوبصورت مثالیں دی ہیں کہ ایسا انسان جو گمراہیوں میں ڈوبا ہوا ہے، جو غفلتوں میں ڈوبا ہوا ہے، جو دنیا اس کے اندر بس گئی ہے، دنیا کو اس نے اپنے اوپر لپیٹ لیا ہے، دنیا میں ہی مست ہے، بس کمانے اور کھانے کی فکر میں پڑا ہوا ہے، نہ اس نور سے کوئی ہدایت چاہتا ہے، نہ وہ ہدایت کی تلاش میں ہے، اس کی تلاش ہی صرف دنیا ہے، دنیا کو خوش کرنا ہے، دنیا کو راضی کرنا ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ دوڑتا ہے، اس کی دوڑ صرف اس دنیا پانے کے لیے ہے۔ تو اس کی مثال اس کافروں جیسی ہے، جیسے کافر بھی بالکل سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی، اس کے باوجود وہ دنیاوی ترقیوں کو، ان مادی ترقیوں کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری فلاح ہے، ہماری کامیابی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی کلمہ گو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بس میرا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے اور میں اسے دنیا کمانے کے لیے زندگی میں بھیجا گیا ہوں، اس نور سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو وہ بھی اس سیراب کی مانند ہے۔
وہ بھی دوڑ رہا ہے، نیکیاں اپنی نیکیاں کر رہا ہے، نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے، ایسی جگہ پہ، ایسی دنیا کی طرف، ایسی آخرت کی طرف، ایسی جگہ پہ جانے کے لیے وہ دوڑ رہا ہے، اس کی زندگی تمام ہو رہی ہے، اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید ابھی زندگی بڑی پڑی ہوئی ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں میں ایسے ہی کرتا چلا جاؤں گا، شاید میری کامیابیاں یہی ہیں، وہ آخرت کو بھلائے ہوئے ہے۔ اس سمندر کی مثال، جو ایک انسان جو سمندر پہ کنارے کھڑا گوتا لگاتا ہے اور سمندر کی لہریں اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، اور آسمان سیاہ ہے، بادل سیاہ چھٹے ہوئے ہیں، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، وہ سمندر کی تہوں میں نیچے تک ڈوبتا چلا جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا۔ میری پیاری بہنوں، کتنی خوبصورت مثال اللہ پاک نے قرآن پاک میں دی ہیں، اگر ہم ان مثالوں کو سمجھ لیں۔ سورہ کہف میں بھی ہم نے کتنی خوبصورت مثالیں پڑھی تھیں، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے کہ شاید کہ تم سمجھ جاؤ کہ جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، یہ ٹھکانہ جو ہے یہ آخری ٹھکانہ نہیں ہے، ابدی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ زندگی فانی ہے، یہ عارضی ہے، یہ فنا ہو جانے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔